अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आवां तव्हांजो मिज़मान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में अॼु ॻाल्हि कंदासीं जेकी सियासी सूरत हाल आहे, कुझु हिन मामलनि ते, मुआशी बहरान ते, ऐं इन सां गॾोगॾु पंजाब में जेको एतमाद जो वोट वरितो वेंदो, छाकाणि त हीउ प्रोग्राम शायदि जेॾी महिल हले ओॾी महिल त एतमाद वारे वोट वारो मामिलो हल थी वञे, लेकिन उन खां पोइ जी जेकी सूरत हाल छा बीहंदी, इन सॼी सूरत हाल ते अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। PMLN जा सीनियर रहनुमा आहिनि, मेंबर क़ौमी असम्बली आहिनि, शेख रोहिल असगर साहब असां सां गॾु मौजूद आहिनि। हुन सां ॻाल्हि ॿोल जे सिलसिले खे शुरू कंदासीं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त दिया मेरा। थैंक यू शेख साहब, क्योंकि शायद अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जब ये प्रोग्राम नशर होगा तो शायद एतमाद के वोट वाला मामला कुछ नतीजा उसका निकल आए, लेकिन मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बाद में क्या होगा? आखिर उसके बाद की क्या सूरत हाल है? एतमाद का वोट शायद ले भी ले परवेज इलाही साहब, और शायद उसके बाद असम्बलियाँ भी ना तोड़े, जो बज़ाहिर सूरत हाल नज़र आ रही है। इस सारी कहानी के पीछे करैक्टर कौन है? आखिर ये सारा मामला इंतशार की तरफ कौन लेके जा रहा है? मैं वैसे काफ़ी लंबा अरसा है मेरा इस सियासत के मैदान में जी। मैं समझ नहीं पाया। कभी कभार तो मुझे लगता है कि 14-15 साल पहले, शायद इससे भी ज़्यादा, कुछ बातें हकीम सईद साहब ने की, तहरीरी भी की, ज़ुबानी भी की, कुछ बातें डॉक्टर इरशाद साहब ने की, खुदा अगरी के रहमत करे दोनों को। तो उस वक्त बड़ी अजीब सी लगती थी वो बातें, समझ नहीं आती थी। उस वक्त हालात यही थे, इस तरह के थे? नहीं, हालात बिल्कुल नॉर्मल थे, बड़े अच्छे थे, बहुत ठीक था, इस हालात के साथ मैच करते थे। लेकिन उस वक्त जिस शख्स के लिए वो बात कर रहे थे, वो शख्स कहीं दूर दूर नजर नहीं आता था। अच्छा। तो बड़ा हैरानकुन चीज थी कि ये कैसे मुमकिन है। मतलब कुछ लोगों की सोच होती है बड़ी महदूद, उनमें मैं भी शायद शामिल हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दूर तक देखते हैं। तो शायद वो शख्सियात जो थी वो आने वाले वक्त को देख रही थी, उनका ख्याल था, या उनका ये ख्याल था कि जिन लोगों के साथ उसकी अजीज़दारी हुई है, उन लोगों को इस्लाम के साथ, मुसलमानों के साथ बुग़्ज़ और हमेशा से रहा। ऐसा नहीं है बिल्कुल। और कुरान बरहक है, कुरान में भी जिक्र कि वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, हनूदो नसारा। लेकिन उस वक्त ये समझ नहीं आ रही थी। इस 4.5 साल दौर में, हुकूमत के दौर में, तब समझ आई। इस टेन्योर में जिसमें PTI और आप लोगों का इकट्ठा है, तब समझ आई कि वो क्या कहना चाह रहे थे। मतलब आपकी बातों से मैं ये नतीजा अक्स कर सकता हूँ कि आप कह रहे हैं कि इसमें कोई बाहर की कुव्वतें हैं, पाकिस्तान में। मतलब मैं जो समझ पाया हूँ, देखिए मैं आपको गुजारिश करूँ, वैसे बाहर की कुव्वतों का क्या इंटरेस्ट है पंजाब की सियासत? बाहर की कुव्वतों का पंजाब की सियासत से क्या इंटरेस्ट? पंजाब का नहीं है। देखिए, पंजाब सबसे बड़ा सूबा, पंजाब की सियासत, पंजाब की सकाफत, बल्कि पूरे मुल्क की सकाफत थी ना, वो तो अपनी जगह एक हकीकत है। मैं इसलिए इसका पस मंज़र बयान कर रहा हूँ कि आपने मुझसे इसी सारे सवालों में एक सवाल किया कि ये कर कौन रहा है। बिल्कुल। तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, यानी कि अगर घर के अफराद हों और उन अफराद में से एक भी अगर पुरसकून नहीं है, या वहाँ पे उसके साथ कुछ खराबी पैदा हो जाती है, तो सारे का सारा घर जो है वो पुरसकून नहीं रहता। आप कहीं इमरान खान के नैरेटिव की हमायत तो नहीं कर रहे? वो भी तो कहता है ना बाहर की कुव्वतों की मुदाखलत है। नहीं, मैं उसके नैरेटिव नहीं कर रहा, मैं उसी को कह रहा हूँ। अच्छा। कि जो उसने तबाही की है, तो अब समझ आ रही है कि इसने की है। ये क्यों कहा जा रहा था? नहीं, लेकिन आपने तो कहा ना कि बाहर की कुव्वतें हैं। मैं तो इमरान खान बाहर का तो नहीं है, वो पाकिस्तान का है ना? नहीं, मैंने, आप मेरे ख्याल समझे नहीं मेरी बात को। थोड़ा सा आसान, ताकि नाज़रीन भी समझ सकें खुल के। अच्छा चलिए, मैं ऐसे कहता हूँ, उसकी जब शादी उसने की यहूदियों में, तो मैंने आपको ये कहा ना कि यहूदी कभी भी मुसलमान का खैर खा नहीं हो सकता। सही। मैं जो बात करना चाह रहा था, देखिए मैंने जो बात की है, कोई कौम भी, बिलखुसूस मुसलमान, अगर मुसलमान की शनाख्त क्या है,
قرآن سنت اور نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا. اور میرا ماننا یہ ہے کہ کسی قوم کی یا کسی ایسے گروہ کی اگر ثقافت ختم ہو جائے تو وہ گروہ اور قوم جو ہے تباہ ہو جاتی ہے. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ گزارا کر جائیں گے, سروائیول کر لیں گے, آپ سروائیو کر جائیں گے, کوئی قوتیں آپ کی مدد کر دیں گی, کچھ ایسا اللہ کا کرم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کی ثقافت تباہ ہو جائے تو آپ برباد ہو جائے. وہ تو اس سے پہلے بھی سیاست ثقافت کی اگر بات کریں تو کیبل کلچر, ڈش کلچر, موبائل کلچر بالکل نہیں ہے. وہ تو عمران خان تو نہیں لایا, تو مشرف دور سے. بالکل نہیں ہے. اچھا, وہ ایسا بالکل نہیں ہے. تھا, اگر تھا تو بڑی وہ عمران خان نے صرف ایک چینج کیا نا کہ جلسوں میں میوزک لیا ہے اور تھوڑا ماڈرنیٹ لیا ہے, بس تھوڑا سا. کیا آپ مجھے ایک بات بتائیں, جی آپ بھی باپ ہیں؟ جی جی الحمدللہ. آپ بھائی بھی ہوں گے؟ جی بالکل. کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی بیٹی یا آپ کی بہو یا آپ کی بہن جو تماشا اس جلسوں میں کیا جا رہا ہے, جو الفاظ ان جلسوں میں استعمال ہو رہے ہیں, آپ برداشت کریں گے؟ ہو سکتا ہے میرا نظریہ نہ برداشت کرتا ہو, لیکن جو جاتے ہیں ان کا نظریہ ان کے والدین کا برداشت کرتا ہوگا تو جاتے ہیں نا. میں وہی کہہ رہا ہوں, وہ پرویل کرے گا, پھر وہ سارے کا سارا ثقافت آپ کی کو تباہ کر دے گا. آہستہ آہستہ دیکھیں, میں آپ کو ایک عرض کر دوں, لیکن اس میں ایک چیز کریکٹ کر لینا کہ یہ اسی طرح کا کلچر ہے تو پیپلز پارٹی کے جلسوں میں ڈانس یہ وہ چیز ہوتی ہیں. آپ لوگوں کے جلسے ریسنٹ مریم صاحبہ کے ہوئے تو اس میں میوزک یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ میرے کمرے میں آ جائے, یہ قطعی نہیں ہوتا تھا. آپ اگر ڈانس کر رہے ہیں یا آپ کسی اپنے کسی ایسے میوزک پہ جو آپ کا ایک ثقافت کا حصہ ہے, تو اگر وہ کر رہے ہیں تو اس میں تو کوئی برائی نہیں تھی. لیکن اگر ایسے الفاظ اگر آپ جلسوں میں استعمال کرتے ہیں, آپ کا نیریٹو یہ ہے کہ آپ نے ایک بد زبانی, بدتمیزی, بد اخلاقی آپ نے اگر اس کا فروغ کر دیا تو کہاں آپ رہیں گے, کہاں جائیں گے؟ ان سارے معاملوں کا اس سے لنک ہے اس کے ساتھ ہی نا. 4.5 سال میں آپ دیکھ لیجئے, اٹھا کے دیکھ لیجئے, کوئی ایک چیز آپ دیکھ لیجئے کیا نہیں کیا گیا, کس کس پہ کیا کیا نہیں کیچڑ اچھالا گیا, کس کس کو اس کا خمیازہ نہیں بھگتنا پڑا. تھوڑا سا ماضی میں ہم چلے جائیں نا تو مجھے بتا دیجئے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی تو اس طرح کے ایک دوسرے کے مخالفت تھی, کرتے رہے, مخالفت تھی, بالکل ایک دوسرے کو گھرانا مخطوط تھا. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس قسم کی بد زبانی اور بد لحاظی ہو سیاست میں. وہ تو انسان کا اپنا اخلاق ہے نا. اگر عمران خان کا اخلاق خراب ہے اس کو سیاست میں کیسے کریں گے؟ یہ مت کہیے. ایک عام آدمی میں اور ایک لیڈر میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. لیڈر جو زبان استعمال کرے گا وہ آپ کے نیچے جائے گی, ٹرکل ڈاؤن ہوگی آپ کے. آپ نہیں کرتے, آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. عام آدمی کی زبان میں اور ایک خاص آدمی کی زبان میں فرق ہوگا. اب دیکھیے, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں بھی اس لیب میں بیٹھ گیا تھا اور بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے آپ کو کیوں اس طرح خراب کر رہا ہوں, تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی اپنے آپ میں. لیکن کیا کریں. اچھا شیخ صاحب, آپ باتیں کی وہ تو ایک لحاظ تک تو صحیح ہے نا کہ ثقافت یہ ٹھیک ہے, آپ کی بات سے ہم اتفاق کرتے ہیں. یہ ہول آف جو اس کی باڈی لینگویج کا فالٹ ہے, اس کو ہم سیاست کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں بقول آپ کے, پر میرا ہو سکتا ہے اتفاق نہ ہو. لیکن اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے, پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ, وہاں پہ انتشار, وہاں پہ سیاست, وہاں پہ اختلاف, وہاں پہ پرویز لائی, وہاں پہ سبلیاں توڑنا, یہ معاملات چل رہے ہیں. ابھی ایس او پیز کی مارکیٹیں بند کی بات ہوئی تو کے پی کے نے ماننے سے انکار کر دیا, پنجاب نے ماننے سے انکار کر دیا. مطلب وفاق از اے ڈمی. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ان کو ملک کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں. جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے, جو تارے ہلا رہا ہے, اس کو صرف اپنے ساتھ. تصدیق کون کرے گا کہ اس کے پیچھے تارے کون ہلا رہا ہے؟ ادارے, مطلب اداروں کی ناکامی. میں عمران کی بات کر رہا ہوں. نہیں, عمران کی بات کر رہے ہیں, لیکن عمران خان کا یہ پیچھے جو ڈور ہل رہی ہے یا وہ کر رہا ہے, جس سازش کے پیچھے جو کر رہا ہے, آپ جیسے کہہ رہے یہودی کے پیچھے آپ نہیں سمجھ رہے نا, بات نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے. میں آپ کبھی کسی طرف بات لے جاتے ہیں, آپ کبھی نہیں. آپ نے سر دیکھا, آپ نے کہا کہ عمران خان یہودی پالیٹکس کر رہا ہے. میں نے پہلا وہ سیگمنٹ آپ سے بات کی. اب آپ نے دوسرا سوال کیا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب والوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا. اب اس میں مجھے یہ بتا دیجئے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ کیا جائے جس سے ملک کی اور قوم کی تکلیف کو اگر رفع کیا جائے تو اس کو ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ تکلیف صرف یہ ہے کہ کسی طرح
ڈسٹیبل کیا جائے، اس ملک کو خراب کیا جائے، اس ملک کی بربادی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے اور پھر مذاق اڑایا جائے۔ وہ تو بزنس مین کمیونٹی بھی نہیں مان رہی نا بابا وہ بزنس مین کمیونٹی اس لیے نہیں مانتی کہ ان کو ایک عادت پڑ گئی ہوئی ہے، وہ صبح لیٹ آ کے دکان کھولنی، 12-1 بجے دکان کھولنی، رات 12 بجے تک بیٹھے رہنا۔ آپ مجھے بھی بتا دیجئے کہ دنیا میں کہیں ایسا ہے؟ کہیں نہیں ہوتا۔ ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے، مطلب جب آپ مناسب وقت یہ ہے کہ آپ کیا ساری رات یہاں بیٹھ کے آپ شیئر پرچیز ہی کرتے رہیں گے؟ مطلب کہ کرونا کے دنوں میں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جو لاک ڈاؤن لگائے اور جس کی مخالفت آپ لوگوں نے کی، آپ لوگوں نے یہ کی تھا، میں سن لیجیے بات، آپ میرے خیال میں شاید بہت زیادہ کنونسڈ ہیں، میں آپ کو بالکل کنونس نہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ سوالات بات کو سن لیجیے آپ۔ جس پر ہم نے مخالفت کی تھی، یہ کی تھی پورے کا پورا لاک ڈاؤن نہ کیا جائے، لوگوں کو اتنا کمفرٹ دے دیجیے، کمفرٹ روم دے دیجیے کہ وہ اپنی کمائی کر لیں۔ اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اس کو بالکل آپ چھوڑ دیں، بے مہار چھوڑ دیں، یہ نہیں کہا تھا۔ یہ ضرور کہا تھا کہ اس کو آپ اپنے طریقے سے اس کو ہینڈل کریں، اور یہ تو نہیں کہا تھا کسی نے، اب یہاں پہ یہ تو نہیں کہا کہ سارا دن آپ بند کر دیں، یہ نہیں کہا، صرف ٹائمنگ چینج کی ہے۔ پر کاروباری طبقہ کہتا ہے ہمارا کاروبار 8 کے بعد شروع ہوتا ہے، اس لیے عادت پڑ گئی ہوئی ہے نا، جیسے آپ عادت ڈال دیں گے وہ عادت پڑ جائے گی۔ ایک گیسٹ، ایک آپ کا کسٹمر ہے، اس کو پتا جی 12-1 بجے سو کے اٹھوں گا، آرام سے 1 بجے دکانیں کھلیں گی، میں جاؤں گا، جا کے شام کو جاؤں گا، رات کو۔ اب یہ ایک تماشا بن گیا ہو بالکل کہ رات کا آپ نے کلچر دیکھ رہے ہیں، بہت پہلے کراچی میں تو عام ہے نا، کراچی میں یہ ہوتا تھا کہ رات جو ہوتی تھی شروع، وہ ہوتی رات کو 9 بجے سے بات تھی، بالکل، اور ساری رات آپ دیکھتے تھے وہاں پہ روشنیاں ہوتی تھی۔ اب آہستہ آہستہ کراچی کا کلچر چینج ہونا شروع ہوا، اب وہاں پہ بھی یہ معاملہ جو ہے اب دوسری طرف چلا گیا، اب وہاں پہ بھی تھوڑا بہت فرق پڑ اور گیا۔ آپ کی رائے لانگ ٹرم ڈیسیجن ہونا چاہیے؟ میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں جس کا یہ مخالفت کی جا رہی ہے، اب دیکھیں نا 2-4 دن لگیں گے، 10 دن لگیں گے، 15 دن لگیں گے، مہینہ لگیں گے، ایک شخص کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ صبح 9 بجے دکان کھل جائے گی اور رات 8 بجے بند ہو جائے گی، تو وہ اپنا وقت نکالے گا اور اسی درمیان شاپنگ کرے گا، لازمی بات ہے۔ بالکل، اگر اس کو بھی پتہ کہ یہ رات ساری کھلا رہے گا، وہ جب جائے گا، جب اس کے بعد وقت ہوگا چلا جائے گا۔ تو اس میں یہ لاجک بات ہے، اور اس میں کوئی لاجک نہیں ہے۔ اس میں بھی ایک کاروباری آدمی ہوں، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن اس میں لاجک نہیں ہے، اس میں پاکستان کے ادارے کا نہیں، پاکستان کا فائدہ، پاکستان کے کاروباری صاحب کا فائدہ۔ شیخ صاحب بریک لیتے ہیں، پھر کنٹینیو کرتے ہیں بات چیت کے سلسلے میں۔ بریک تھا، بریک کا گال بول سلسلے کے جاری رکھنا ہے۔